अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU A501 का लेसन 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 9 है आपके पास क्वालिटी ऑफ टीचर्स। हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे तो हमारे सामने आया कि जो क्वालिटी ऑफ टीचर होती है उसकी क्वालिफिकेशन होती है, डिफरेंट होती है, वेरी करती है डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में हम बात करें तो डिफरेंट क्राइटेरिया पाया जाता है जिसके थ्रू सिलेक्ट किया जाता है स्टाफ को। NGOs जो होती हैं वो वॉलंटियर के तौर पर काम करती हैं, वो वो क्वालिफाइड टीचर्स के तौर पर भी सामने लाती हैं। या यूँ कह लें कि NGOs जो होती हैं उनके पास वॉलंटियर्स होते हैं एज वेल एज क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर्स की अगर हम बात करें तो हायर डिग्री होता है लेकिन उनके पास लेस ट्रेनिंग डिग्रीज होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करें उनके पास ट्रेनिंग डिग्रीज तो होती हैं लेकिन उनके कभी कभार हम देखें तो बहुत सारी टीचर्स जो होती हैं वो वेल ट्रेंड होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे वो उनकी ट्रेनिंग अभी इतनी अच्छी नहीं हो रही होती। NGO जो होता है वो स्पॉन्सरशिप की तरफ जाता है, क्वालिफाइड टीचर्स को लेके आता है, कभी कभी फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटीज को भी वो एज अ टीचर लेके आता है। क्वालिटीज ऑफ गुड ECE टीचर के अगर हम देखें तो पैशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होना चाहिए, पेशेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, इसी तरह अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी और बैचलर डिग्री। 72 टॉपिक है आपके पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर के अंदर। अब हम देखें तो हाईली स्किल स्टाफ होना चाहिए, स्मॉल क्लास साइज होना चाहिए, हाई अडल्ट टू चाइल्ड रेशियो होनी चाहिए, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होनी चाहिए, एज अप्रिशिएट कैरिकुला और स्टिमुलेटिंग मटेरियल होने चाहिए जिसके अंदर फिजिकल सेफ फिजिकल सेटिंग्स हो, वार्म रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शन होनी चाहिए। लेसन 10 लीडरशिप रोल। रोल ऑफ लीडरशिप या रोल ऑफ टीचर की हम बात करें तो वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें हम एजुकेशन की अगर बात करें तो वो कहीं टीचिंग स्टाइल्स के अंदर कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंट है, यानी मतलब स्ट्रेटजीज का यूज़ हो रही होती हैं और हर लेवल के हिसाब से चल रही होती हैं। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो वो स्कूल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है और फिक्स होता है स्टाफ के लिए। रिफ्रेशर कोर्स जो होता है वहाँ पे नहीं पाया जा रहा होता। टीचर लीडरशिप जो होती है वो प्राइमरी कंसर्न करती है हाई क्वालिटी लर्निंग और टीचिंग के बारे में अगर बात करें तो उसमें हाउ टू बी ग्रेट लीडर इन अर्ली ईयर ऑफ एजुकेशन, नेवर स्टॉप लर्निंग। अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हो ना, ओके आई नो एवरीथिंग, आप अगर खुद के बारे में सोचते हो कि अब ओके फाइन अब मुझे सब पता है, तो आप क्या होगा, आप इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकते हो। इफेक्टिव लीडर के लिए लीडर को चाहिए कि वो समझे हर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, ओपन टू माइंड, उसका ओपन माइंड हो एजुकेट और री एजुकेट की तरफ, वो खुद को समझे कि उसे मजीद इसमें स्किल हासिल करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड दैट इट्स अ जर्नी नॉट अ क्विक फिक्स। इम्प्रूवमेंट जो होती है वो ओवरनाइट नहीं होती, ये टाइम लेती है, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर्स हो गया, इवन इससे ज़्यादा आपके पूरे कैरियर के हिसाब से चलती है। एक दिन की वर्कशॉप जो होती है वो इनफ नहीं होती है आपको बेटर लीडर बनाने में, इस पर आपको वर्क करना पड़ता है। Use reflective practice, regular challenge everything that is the norm। इसमें हम देखें तो आप देखते हो न्यू कमर्स को, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को। फर्दर आपके पास है कि बी एन अर्ली लर्निंग एडवोकेट इन योर कम्युनिटी। इसमें कहा गया था कि आप सिर्फ बात नहीं करो, एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वाई अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, आप इसे साबित करो। एक ट्रू लीडर जो होता है वो इस बियॉन्ड द लिमिट सोचता है, इमीडिएट सराउंडिंग्स को देखता है, वो इश्यूज को रेज करता है जो कि अफेक्ट कर रहे होता है अर्ली लर्नर्स को। एसोसिएशंस को ज्वाइन किया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो लीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एसोसिएशंस को ज्वाइन करें ताकि वो इन्हांस कर सकें। हैव अ स्ट्रॉन्ग और क्लियर विजन, बी असर्टिव। अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो आई टू आई जो देखना होता है टीचर का, वो उसमें हम देखें तो वो 100% करेक्ट नहीं होता, वो हर कोई नहीं कर पा रहा होता। इसका मतलब ये हुआ कि अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर आपको ग्राउंड में रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि लोग क्यों आपसे अनहैप्पी हैं, आप उन्हें कैसे कर सकते। हम इसको आसान करें तो आप हर बात पे
میں نے بولا فائن ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے میں چاہتا ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو ایک ٹینڈینسی شو کرنی پڑتی ہے، آپ دیکھتے ہو کہ پرابلم آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، ان کے ریزنس چیک کرو تو ورک آن یور ٹائم مینجمنٹ۔ ہر ٹیکنیک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آرٹیکل جو آپ کے پاس آتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹرول رکھنا ہے خود پہ۔ لائک دیر آن 24 hours in day، دن میں 24 گھنٹے تھے، آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس میں کتنا وقت کام کرتے ہو اور کتنا بیسٹ دے سکتے ہو۔ گریٹ لیڈر جو ہوتا ہے وہ پریورٹائز کرتا ہے کہ کتنا فوکس وہ کر سکتا ہے۔ اسٹیو جاب آپ کے پاس آتا ہے، اس نے لکھا تھا کہ جس سے اسٹیو جاب تھا فیمسلی، وہ کیا کرتا تھا، سیم آؤٹ فٹ ایوری ڈے۔ اب وہ کیوں کیا کرتا تھا؟ تاکہ وہ لائک اس ٹائم کو بچا سکے کہ کل صبح میں نے کیا پہنا ہے، سوچتے مجھے وہ ٹائم ضائع کرے گا نا، یا شاپنگ کرنے میں جو ٹائم ضائع کرتا ہے وہ اس ٹائم کو بچاتا ہے اور دین وہ ورک کرتا ہے اپنی جاب پر۔ ڈیلیگیٹ، دیکھیے جی، ایوری تھنگ یور سیلف کرنا امپاسبل ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا وہ جو کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میں کر سکتا ہوں اور میرے پاس رائٹ ہے، اس کے پاس ایٹیٹیوڈ تو ہوتا ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کچھ رسپانسبلٹیز کرنا کر رہتا ہے، باقی وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز دوسرے کو مطلب مزید قابل لوگوں کو چیزیں بانٹ دینا از اوکے، پرفیکٹلی اوکے۔ انشور ایوری ون نوز وائی بیکاز آئی سیڈ سو۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں نا کہ اگر آپ اپنے اسٹاف سے کوئی چیز کہتے ہو نا، تو اگر آپ کہتے ہو نا کہ میں نے کہہ دیا ہے تو یہ ہوگا، تو ایسے کرنے سے آپ ایک اچھے لیڈر نہیں بن سکتے ہو۔ آپ کو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، آپ کو زیوم کرنا چاہیے کہ دیکھیے سامنے والے کا بھی تو پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے نا۔ پرووائڈ پروفیشنل لرننگ اپرچونیٹیز، اس میں ہم دیکھیں تو کوئی بھی نہیں انسان چاہتا کہ وہ ایک ہی جاب کے اندر اسٹک ہو جائے۔ گریٹ لیڈر جو وہ ہوتا ہے جو انویسٹ کرتا ہے اپنی ٹیم کے اندر اور وہ کنٹینیو امپروو کروا رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہم اگر کورسز اور کانفرنسز کی بات کرتے ہیں، ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایکسپینسو نہیں ہوتی۔ لائک اس میں ہم دیکھیں تو بک کلب پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکو نئی اور امپورٹنٹ چیزوں کو۔ اسی طرح پرووائڈ ایکسپیرینس فار اسٹاف ٹو پاس آن دا چلڈرن، بیسٹ وے ہے جی ٹیچر کا کہ وہ سمجھے، وہ گریٹ ایکسپیرینس بچوں کو پرووائڈ کرے، لائک انہیں ٹریٹ کرے۔ اب جو ٹیچر ہوتا ہے ایک اچھے انداز میں، جو بہتر ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ ورک کرتا ہے اور پازیٹیولی نیگیٹیو باتیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں جو ڈاؤٹ فل کر رہی ہوتی ہے انہیں ڈسکس کرتا ہے۔ سیٹ یور ٹیم اپ فار سکسیس، ورک آن یور ایموشنل انٹیلیجنس۔ اس میں سے کوئی بھی چار آپ کو یاد رکھنے تھے، میں آپ کو اس کے سارے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اگر ان میں سے کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو سمپل ان کا نام یاد رکھیں۔ پریورٹائز کوالٹی، لائک اس میں ہم دیکھیں تو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے اندر دیکھا جائے تو پازیٹیو ڈفرینس جو ہوتا ہے نا، اگر آپ بچوں کی لائف میں لانا چاہتے ہو تو آپ انہیں پرووائڈ کرو بیسٹ انوائرمنٹ لرننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے۔ گروپ اگر ہم بات کریں تو پرائمری گروپ ہو گیا، سیکنڈری گروپ ہو گیا۔ پرائمری گروپ جو ہوتا ہے یہ فیملی اور فرینڈس پہ بیس کر ہوتا ہے۔ یہ لائک ہم اس میں دیکھتے ہیں تو یہ تب بنتا ہے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اپنے ایکسپیرینس کو آپ جب فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہو نا، تو ہم کہتے ہیں یہ پرائمری گروپ تھا۔ آن دا ادر ہینڈ سیکنڈری گروپ جو ہوتا ہے یہ پروفیشنل گروپ ہوتا ہے، یہ ورک پلیس پہ آپ ڈیولپ کرتے ہو اپنے کو ورکرس کے ساتھ۔ لائک اس میں ہم دیکھیں تو ڈاکٹرس آل اوور دا سٹی وہ ایک سرٹین گروپ بنائیں گے، ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کا الگ گروپ ہوگا۔ اسی طرح اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیسن 11 فیملی انوالومنٹ، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر ہم دیکھیں تو فیملی انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جتنا بچے سپورٹ کرتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ فیملی جو ہوتی ہے وہ بچے کے ہر انداز میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے۔ سجیشن کہ ہم کس طرح انوالو کر سکتے ہیں فیملی کو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے اندر، تو وہ یہ تھی کہ آپ پیرنٹس کو میک شیور کرو کہ وہ آپ کو جانے اور اسٹاف کے بارے میں بھی انہیں پتا ہو۔ انکریج کرو پیرنٹس کو کہ والنٹیئر کے طور پہ وہ کام کریں۔ کریٹ کرو پورٹ فولیو جہاں پہ پیرنٹس جو ہوں وہ دیکھ سکے بچوں کی پروگریس۔ پرووائڈ کرو ریسورس فار ہیلپ فل فار پیرنٹ۔ اسی طرح فیملی انوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ایجوکیشن کو۔ ہم نے بات کی کہ پیرنٹس انوائرمنٹ جو ہے وہ کروشل ہے ایجوکیشن کے حساب سے۔ اس میں ہم دیکھیں کوئی بھی اس میں ان کے پاس لائک نو میٹر دیئر انکم اور بیک گراؤنڈ، اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو وہ ہائی گریڈس لے ٹیسٹ کے اندر۔ امپورٹنس اگر ہم اس میں دیکھیں تو پیرنٹس جب انوالو ہو جاتے ہیں نا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر
تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کنڈر گارڈن کے طور پہ ورک کر رہا تھا. لائک اس میں ہم دیکھیں تو وہ اسکول ایکسپیرینس کو انہانس کر دیتا ہے. اس میں ہمارے پاس فرگسن نے کہا تھا جب پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز کو لرن کر لیتے ہیں اور روٹینس انہیں پتہ چل جاتی ہے اسکول کی, تو وہ یہ سارے کام گھر میں بھی کنٹینیو کراتے ہیں. اس طرح بچہ اسٹرینتھن ہوتا ہے, اس کی برین ڈیولپمنٹ بہترین ہو رہی ہوتی ہے. اب کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ان کی ہو رہی ہوتی ہے نا پری اسکول ایئر کے دوران. ایکٹیو رول پلے اب کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ ایکٹیو رول پلے ہو رہا ہوتا ہے ان کے ارلی چائلڈ ایجوکیشن پروسیس کے اندر. پیرنٹس اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, بچے کی وہ انشور کرا رہے ہوتے ہیں, ان کی سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے بچے کے ساتھ. پیرنٹس کی انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ ایکسٹینڈ ٹیچنگ کرتی ہے آؤٹ سائڈ کلاس روم. اسی طرح اگر ہم فردر دیکھیں تو پیرنٹس انوالومنٹ جو ہے وہ لائک اس میں بچے جو ہوتا ہے وہ ریئل ورلڈ ایکٹیویٹیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے گھر کے اندر. لیسن 12 ہے آپ کے پاس ہی وہ فیکٹر جو افیکٹ کرتے ہیں ٹیچر فیملی پارٹنرشپ کو. اس میں بیسیکلی 3 گروپس بنائے جاتے ہیں. پیرنٹ ریلیٹڈ فیکٹرز, اسکول ریلیٹڈ فیکٹر, اسٹوڈنٹ ریلیٹڈ فیکٹر. ون بائی ون ہم اسے ڈسکس کرتے جائیں گے. کائنڈلی آپ لوگ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, جن لوگوں نے نہیں کیا وہ کر دیں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں, پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں. پیرنٹ ریلیٹڈ فیکٹرز, اس میں پیرنٹس کی انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ سیورل سوشو پولیٹیکل فیکٹرز پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, جیسے کہ سوشو اکنامک کنڈیشنز ہو گئی, پیرنٹس کا نیگیٹو اسکول ایکسپیرینس ہو گیا. اسٹڈیز جو ہوتی ہے وہ ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے, کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے پیرنٹ انوالومنٹ کو. پھر اسکول ریلیٹڈ فیکٹر, ہر اسٹوڈنٹ کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ان کا اسٹائل, پیس آف لرننگ جو ہوتا ہے وہ کانٹیکسٹ اور پرسنل کریکٹرسٹکس اور ہوم بیک گراؤنڈ پر منحصر ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ لرننگ جو ہوتی ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے کریکولم کو ایز ویل ایز ٹیچر اور اسکول ریلیٹڈ فیکٹرز کو. اب انکریج آپ کیسے کر سکتے ہو, اب ریکگنائز کرو. لائک اس میں ہم دیکھیں تو اب ڈسکنیکشنز ریکگنائز کرو ان ڈسکنیکشنز کو جو پیرنٹس اور ٹیچر کے درمیان آ رہے ہیں. ٹرین کرو ٹیچرز کو وہ کس طرح ورک کر سکتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. ڈسٹرسٹ اور کلچر بیریئرز کو ریڈیوس کر دو. لینگویج بیریئرز کو بھی ایڈریس کرو. پیرنٹس نیڈس کو ایویلیٹ کرو. اکموڈیٹ کرو فیملیز ورک شیڈیولز کو. ٹیکنالوجی کو یوز کرو تاکہ آپ لنک کر سکو پیرنٹس کے ساتھ. لیسن 13 ہے آپ کے پاس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ. اس سسٹم میں ہم اگر اسٹریٹجیز دیکھیں نا تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ایک بہترین اسٹریٹجی ہے جس میں ٹیچر, پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ایک ایکسیلنٹ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, لائک اس میں وہ انگیج کر ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے پروسیس کے اندر. ٹیچرز پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا کانفرنس, یہ بیسیکلی امپروو کراتی ہے, لائک یہ آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کمیونیکیشن بٹوین اسکول اینڈ ہوم کو انکریز کر سکو. کریٹ اسکول ویب سائٹس انکلوڈنگ پیرنٹ پیج. اب اسکول ویب سائٹ آپ کو کریٹ کرنی چاہیے جس میں پیرنٹس کا ایک پیج ہونا چاہیے. اب آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں؟ 10 امپورٹنٹ آئٹم جو ہر اسکول ویب سائٹ پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ ڈیزائن, ویب سائٹ کو اپیلنگ ہونا چاہیے. ویلکمنگ لے آؤٹ ہونا چاہیے جو آسانی سے پڑھا جا سکے, نیویگیٹ کر سکے. اپ ٹو ڈیٹ انشور کرنا چاہیے جو سائٹ ہے وہ کرنٹ ہے اور ریوائزڈ ریگولرلی ہو رہی ہے. لائک اس میں آپ فریکوینٹ چینجز کو انکریج کر ہوتے ہیں پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے, وہ چیک کرتے رہے, دیکھتے رہے ویڈیوز اور فوٹوز کو. کانٹیکٹ انفارمیشن بھی آپ کو اتنا اسکول پوسٹل ایڈریس کو لسٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اس میں فون اور ای میل کانٹیکٹ کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. اسٹاف ڈائریکٹری, اس میں کرنٹ اسٹاف لسٹ ہوتی ہے, ان کے ای میل کانٹیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پیرنٹس, ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کیلنڈر کی ڈیٹس بتانی چاہیے, اسکول کے اندر اسپیشل ایونٹ ہو رہا ہے, اسپورٹ شیڈیولز ہیں جو کہ کافی اسینشیل ہوتے ہیں, وہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. کلاس پیج ہونا چاہیے. اسی طرح ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. ای نیوز لیٹر ہونے چاہیے جس کے اندر آپ کوئی بھی کرنٹ اور ارچیو نیوز لیٹرز جو کہ پیرنٹ اور ٹیچر آرگنائزیشن کے اندر ہوتے ہیں, کلاس بلاگ ہو گیا, ٹیچر نیوز ہو گئی. پیرنٹس انوالومنٹ اسکول ہوم ورک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انوائٹ کریں پیرنٹس کو کہ وہ بات کریں, ڈیمونسٹریٹ کریں انہیں اسپیشلائز نالج کو. ریگولر کمیونیکیشن ہونی چاہیے. آپ ہوم ویکلی فولڈرز دو اسٹوڈنٹ ورک کو, لائک اس میں منتھلی کیلنڈرز بھی آ جاتے ہیں. پیرنٹس کو کہیں کہ وہ سائن کریں ہوم ورک کو. آن لائن ایڈوائس ویڈیوز پرووائڈ کی جاتی ہے جنہیں پیرنٹس اور ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو شیئر کر ہوتا ہے ود ہیلپ آف ویڈیو. لیسن 14 ہے آپ کے پاس اسٹیک ہولڈر. آئیڈینٹیفائی کرنا اسٹیک ہولڈر کو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹیچر اور اسکول ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ وہ اسٹیبلش کریں لنک,
اسٹیک ہولڈرس کے درمیان. لائک وہ ڈیولپ کر ہوتے ہیں رسپانسبلٹیز کو. ہر لائک اس میں ہم دیکھیں تو ہر پلیٹ فارم پر ایجوکیشن کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بات پاکستانی کانٹیکسٹ کو انکریج نہیں کانٹیکسٹ میں یہ انکریج نہیں ہے. لائک اس میں ہم دیکھیں تو ٹیچر رول کو ہم ماڈل فار ایگزبٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں سوشل یونیورسٹی ہونی چاہیے، کمیونٹی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. پیرنٹس ٹیچر کو اس میں ورک برابر کرنا پڑتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن اگر ہم دیکھیں تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو وہ نان پروفیشنل رول ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہم نے نوٹس کیا ہے کہ ٹیچر جو ہوتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے لاز اور رولز ہیں کیا انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن کے. کبھی کبھار اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹیچرس کو رولز نہیں پتہ ہوتے، جس کے بہاف پہ وہ ریٹن ڈاکومنٹس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، جس کے بہاف پہ وہ اچھے سے پرفارم نہیں کروا پا رہی ہوتی ٹیچرس کو اسٹوڈنٹس کو. رول آف اسٹیک ہولڈر کے ان ایجوکیشن دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ رول ہے جی. کیا کرتے ہیں کہ مینیج کرتے ہیں اسکولس کو. پارٹنرز آف اسکول لیڈرس کو یہ کنڈیوسیو یا یوں کہہ لیں کہ وہ ٹیچنگ اور لرننگ کو انہانس کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، رسپانسبل ہوتے ہیں جی فار دا اچیومنٹ. اس میں کولیبریشن دیکھی جائے تو کمیونٹی ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ اسکول کلائمیٹ کو کوآپریٹو ایکسپرٹیز اور ایکسپیرئنس بیس کرتی ہے. کمیونٹی پرووائڈ کرتی ہے جی ایجوکیشن اسکول کے اندر. یہ کمیونٹی ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ کلائمیٹ لے کے آتی ہے کوآپریشن کا. کوآپریشن اور کولیبریشن جو ہوتا ہے وہ اسکول اتھارٹی اور ٹیچر اور پیرنٹس کے درمیان بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ہم کولیبریشن ان لرننگ کی بات کرتے ہیں تو کولیبریٹو لرننگ جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لرن کرتے ہیں کوئی بھی چیز. لائک اس میں ہم دیکھیں کہ انڈیویجول لرننگ نہیں ہو رہی ہوتی، یہاں پہ پیپل لائک وہ انگیج کر رہے ہوتے ہیں کولیبریٹو لرننگ کے اندر. اس میں وہ ساتھ کام کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، گروپس کو ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کوآپریٹو لرننگ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ورک کرتے ہیں اسمارٹ گروپ تاکہ وہ اچیو کر سکیں اسٹرکچر ٹاسک کو، ایکٹیویٹیز کو. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ چکی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.